হ্যালো ভিউয়ার্স, MPH ওয়াজ HD রিয়াজউদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। हुजूर जानते हैं, हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ये जानते हैं कि इस आयत की तफसीर में आप तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, आप तफसीर बैदावी देख लीजिए, आप तफसीर जलालन देख लीजिए, आप तफसीर नसफी देख लीजिए, बड़ी बड़ी तफसीर को देख लीजिए। मुफस्सिरून ने लिखा कि अल्लाह ने हुजूर को दुनिया का इल्म भी सिखाया, क़यामत का इल्म भी सिखाया। अल्लाह ने हुजूर को लोगों के दिलों में किया है दमाइरुल कुलूब, ये भी सिखाया। और मुनाफिकीन जो प्लानिंग करते हैं, जो मकर कैद करते हैं, तो कई दिल मुनाफिकीन, ये भी अल्लाह ने हुजूर को बता दिया कि मुनाफिक के दिल में क्या है हमारे नबी जानते हैं, मोमिन के दिल में क्या है हमारे नबी जानते हैं। और दुनिया में क्या क्या हो चुका, क्या हो रहा है, क़यामत तक क्या होगा, दुनिया में सिर्फ नहीं, आसमान में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, क़यामत तक क्या होगा, ये सब अल्लाह ने सिखा दिया। मुफस्सिरून फरमाते हैं इल्मी मा कान व मा यकूनु इला यौमिल क़ियामा, जो कुछ हो चुका वो भी अल्लाह ने हुजूर को सिखा दिया, और क़यामत तक जो होने वाला है वो भी अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। तो इसका मतलब वहाबी तफसीर नहीं पढ़ता, वहां भी कुरान अधूरा पढ़ता है, हदीस अधूरा पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी उलमा, हमारे मशाइख ने हमको कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाया, और वो कुरान पढ़कर हुजूर की गुस्ताखी बयान करते हैं, वो हदीस पढ़कर हुजूर की गुस्ताखी बयान करते हैं। आज ये कहते हैं कि आप या रसूल अल्लाह की सदा लगाते हैं, ये शिर्क है। तो हम उनसे कहते हैं कि वहाबियो तुम इब्ने तैमिया को बहुत ज्यादा मानते हो, और वहाबी हाफिज इब्ने कसीर को भी बहुत मानते हैं। तो इब्ने तैमिया ने भी लिखा, हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद एक आराबी आया और हुजूर के रोज़े अनवर से मिट्टी लेकर अपने सर पे डालने लगा और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कि हम गुनाह करें तो आपकी बारगाह में आकर अल्लाह से माफी मांगे, और आप जब सिफारिश फरमाएंगे तो अल्लाह हमें मुआफ फरमाएगा। इस मफहूम की आयत ये हमारे बुजुर्गों ने तो लिखा, इब्ने तैमिया ने भी लिखा है अपनी किताब में, जो वहाबियों का इमाम है। हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिखा, तफसीर इब्ने कसीर सूरह निसा आयत नंबर 64 के तहत इस हदीस को, इस वाक़ये को लिखा है। और क्या लिखा है कि उस एराबी ने कहा या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अज़मुहु, हुजूर की तारीफ या कह के की, या खैर मन दुफिनत, ए जितने लोग जमीन में मदफून है उन सब में बेहतर आप है या रसूल अल्लाह। जब दुनिया में आप है तो आपसे बेहतर कोई नहीं, आप जब जमीन में गए तब भी आपसे बेहतर कोई भी नहीं। इस तरह या कह के मुखातब किया, तो या कहना शिरक नहीं हुजूर के विसाल के बाद। हमारी बात को वहां भी नहीं मानेगा, इब्ने तैमिया की बात को तो तुम मान लो, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की बात को नहीं मानोगे, अपने इमाम इब्ने कसीर की बात को मान लो। उन लोगों ने भी इस रिवायत को नकल किया है और किसी ने शिरक नहीं कहा। और क्या लिखा आगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि इसकी बख्शिश हो गई है। इससे क्या पता चला, विसाल के बाद या रसूल अल्लाह कहना भी जायज है, हुजूर से वसीला, हुजूर से मदद मांगना भी जायज। और हुजूर जानते हैं कौन मेरी कब्र पे आया है, तभी तो बशारत दी कि तुम्हारी बख्शिश हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि हयाती खैरुल लकुम, ये हुजूर जानते हैं कि मेरे पास कौन आ रहा है, और हुजूर ये भी जानते हैं कि किस इरादे से आ रहा है। इस पर भी कुछ हदीस से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जो मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत करेगा उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। एक और हदीस में फरमाया मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फ़ी जवारी यौमल क़ियामा, जो खास कर मेरी ज़ियारत को आएगा
وہ قیامت کے دن میرے بازو میں رہے گا. اللہ. ایک اور حدیث من جاءنی لا يعلمه اللهم صل من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو اس ارادے سے آئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور میں روزانہ کیا ایک آدمی حاضری دیتا ہے؟ کیا روزانہ 5 آدمی حاضری دیتے ہیں؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں. اور رمضان شریف میں، حج کے مہینے میں لاکھوں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں. لیکن ہر آدمی حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جاتا. کچھ لوگ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ ثواب زیادہ ہے. اے بے وقوف وہابی، اس مسجد میں ثواب زیادہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملتا ہے، ورنہ اس مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ کیسے ملے گا؟ اور کچھ لوگ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ ہم اپنے گروپ کے لوگوں کا خیال کریں. کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو روکے، یا رسول اللہ مت کہو شرک ہے، صلاۃ و سلام مت پڑھو شرک ہے، یہ بدعت ہے. اور کچھ لوگ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں. جب حضور نے فرما دیا جو میری زیارت کے ارادے سے آئے گا وہ میرے بازو میں رہے گا اور اس کی میں شفاعت کروں گا. کیا پتا چلا جو آدمی جس ارادے سے آتا ہے وہ سب ہمارے نبی جانتے ہیں کہ کون کاروبار کے ارادے سے آیا، کون مسجد میں نماز کے ارادے سے آیا، کون اپنے گروپ کے خیال کرنے کے لیے آیا اور کون میرے لیے آیا. یہ جانتے ہیں، تبھی تو فرمایا جو اس ارادے سے آئے گا اس کی میں شفاعت کروں گا. تو اس کا مطلب وصال شریف کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کو جانتے ہیں. اور وہاں بھی اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے دل کو جانے، وہ بھی وصال کے بعد. تو ہمارا جواب بہت سمپل ہے. حجر اسود کا نام سنا؟ کیا ہے حجر اسود؟ جنتی پتھر ہے نا. کہاں پر ہے؟ کعبہ شریف میں ہے نا. ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور دیگر صحاح ستہ کے حدیث میں دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود ان تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا جو اخلاص کے ساتھ اس پتھر کو چوما ہوگا. اب روزانہ کتنے آدمی پتھر کو چومتے ہیں؟ ایک آدمی کیا حجر اسود چومتا ہے؟ نہیں، ہر طواف میں ہزاروں لوگ اس حجر اسود کو چومتے ہیں. مسلمان بھی چومتا ہے، شیعہ بھی چومتا ہے، کافروں نے بھی چوما ہے، دیوبندی بھی چومتا ہے، وہابی بھی چومتا ہے، قادیانی بھی چومتا ہے. لیکن جنت میں کون جائے گا؟ مسلمان، جس کا ایمان پکا ہے. جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حجر اسود ان کی شفاعت کرے گا جو اخلاص سے چوما ہوگا. اس کا مطلب حجر اسود کافر کی شفاعت تو نہیں کرے گا نا، مسلمان کی شفاعت کرے گا. تو روزانہ 1000 لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں. مسلمان بھی ہے، شیعہ بھی ہے، کافر بھی ہے، لیکن شفاعت مسلمان کی کرے گا. اس کا مطلب حجر اسود پتھر ہے لیکن جانتا ہے کون مسلمان ہے. جانتا ہے کون مسلمان ہے، تبھی تو مسلمان کی شفاعت کرے گا، کافر کی تو شفاعت نہیں ہوگی. تو حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے وہ جب جانتا ہے کون مسلمان ہے تو جنت کا مالک تو ہمارے آقا ہے. تو جنتی پتھر کی بات آئی تو کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا. جب جنت کے مالک کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی سے محبت ان کو نہیں ہے، حضور سے بغض ان کے دلوں میں ہے، جو حدیث کو پڑھ کر بھی حدیث کے خلاف اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ انور کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. خود سرکار فرماتے ہیں کہ میرے روضہ انور کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا. ایک فرشتہ روضہ انور کے لیے. اس کی طاقت کتنی ہے؟ روایتوں کے مفہوم کے مطابق دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا
ان سب کا نام یہ ایک فرشتہ جانتا ہے. آپ کا نام بھی جانتا ہے, میرا نام بھی جانتا ہے, پورے بنگلہ دیش کے لوگوں کا نام جانتا ہے, پورے ایشیا کے لوگوں کا نام جانتا ہے, ارے پوری دنیا کے لوگوں کا نام جانتا ہے, تمام لوگوں کے نام کو جانتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق جتنی مخلوق ہے ان سب کی آواز سن سکتا ہے. تو نام بھی جانتا ہے, آواز بھی سنتا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو میرے قبر انور کے لیے مقرر ہے, جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑے گا, ایک مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم, تو حضور فرماتے ہیں جو ایک بار درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھے پہنچائے گا. ایک اور مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اب وہ فرشتہ ہم سب کے درود کو سن لیا ہے. صرف ادھر کا نہیں, پورے بنگلہ دیش میں جہاں جہاں درود پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں درود و سلام پڑھتے ہیں, سب کے درود کو سن لیا اور چٹاگونگ سے مدینہ شریف جھٹکے میں پہنچ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ, اس کا بیٹا اس نے آپ پر سلام بھیجا ہے, فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو ایک فرشتہ جو خادم ہے حضور کے قبر انور کا خادم, اس کی اتنی طاقت کہ سب کی آواز بھی سن سکتا ہے, سب کے نام کو بھی جانتا ہے, کون کہاں پر پڑھتا ہے یہ بھی جانتا ہے, اور فوراً مدینہ شریف میں پہنچا بھی دیتا ہے. اس کا مطلب حضور کے روضے انور کا خادم فرشتہ حاضر و ناظر بھی ہے, سب کو جانتا بھی ہے. تو جب خادم سب کے نام کو جان سکتا ہے, کوئی وہاں بھی اعتراض نہیں کرتا. خادم سب کی آواز سن سکتا ہے, کوئی نجدی اعتراض نہیں کرتا. ہمارے آقا کے بارے میں کہتے کہ حضور جانتے ہیں, تو فوراً آبجیکشن, فوراً اعتراض. تو اگر یہ ناممکن ہو کہ اللہ کسی مخلوق کو سننے کی طاقت نہیں دے سکتا, اگر ایسا ہو تو فرشتوں کو کیسے طاقت آ گئی؟ ارے فرشتے تو ہمارے دل کو بھی جانتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ نیکی لکھ لیتا ہے, گناہ کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. اور بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, آپ کچھ اچھی نیت کر لے کہ اس مجلس سے جانے کے بعد میں میری ماں باپ کے ہاتھ چوموں گا, میں کسی کو صدقہ دے دوں گا, میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا, تو آپ اگر نیت ابھی کریں گے, عمل تو بعد میں کریں گے نا, نیت اب کریں گے فرشتہ لکھ لیتا ہے ثواب. تو اس کا مطلب آپ نے کیا سوچا, فرشتہ جانتا ہے تبھی تو لکھتا ہے. اور نیکی کرنے کے بعد 10 مرتبہ 10 گنا زیادہ لکھا جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے جا کر اپنی ماں کا ادب نہیں کروں گا, میں اپنے دوست کو گالی دوں گا, تو یہ گناہ ہوا نا. ایسا کبھی ارادہ نہیں کرنا, کبھی نیت نہیں کرنا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو بائیں طرف کا فرشتہ گناہ نہیں لکھتا, نیکی کا ارادہ کریں گے تو لکھتا ہے, گناہ کے ارادے سے نہیں لکھتا. اس کا مطلب یہ فرشتے کو پتا ہے ہم نے کیا ارادہ کیا, ہمارے دل میں کیا ہے, کیا نیت ہے, فرشتہ جانتا ہے. کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے دل کو جانتے ہیں, تو فوراً یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا, یہ وہابی نجدی قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہکاتے بھی ہیں. اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں. عقائد اہل سنت علماء کرام سے آپ سیکھیے. عقائد اہل سنت سیکھنے کے بعد نجدیوں کے اعتراض کو بھی سنیے اور علماء سے اس کا جواب بھی سیکھیے, تاکہ کوئی آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنی بھی حفاظت کر سکے اور اس کو بھی سمجھا سکے کہ تم غلط بول رہے ہو. تفسیر میں تو یہ ہے, حدیث میں تو یہ ہے, تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ کب جواب دے سکیں گے؟ جب آپ کو علم ہوگا. تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو عقیدہ اہل سنت سیکھنا ضروری ہے. اعتراض بھی سنیے,
اس کا جواب بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، سب سے پہلے فرمایا نبی کی محبت سکھاؤ. بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ. قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں حلال حرام کا تذکرہ ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. لیکن اللہ کے رسول پہلے قرآن کے بارے میں نہیں فرمایا، پہلے اپنی محبت کے بارے میں فرمایا، نبی کی محبت. اس کے بعد اہل بیت کی محبت، بعد میں قرآن کے بارے میں. کیا پتہ چلا؟ حضور کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. سرکار کی محبت، اصحاب اہل بیت کی محبت میں قرآن پڑھو گے تب ایمان مضبوط ہوگا. اور حضور کی محبت کے بغیر قرآن پڑھیں گے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے بغیر قرآن پڑھیں گے تو لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں نا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کیسے گمراہ ہو؟ قرآن تو ہدایت ہے، تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتا، اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کی تعظیم نہیں کرتا. تو قرآن اسی کو فائدہ دے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آج سے ہمارے نبی کی محبت سکھاؤ. آپ میں سے ماشاءاللہ زیادہ تو نوجوان لوگ ہیں. کل آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے. جن کے بچے ہیں، جو ماں اور بہنیں سنتی ہیں، جو بڑے لوگ یہاں پر ہیں، ان سے گزارش میں کرتا ہوں دن میں کم سے کم 15 منٹ یا 20 منٹ اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھا کر یہ کہو کہ آپ جب لوگوں کو راستے میں دیکھتے ہو، چلتے ہیں، سورج کی جب تپش ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے تو بدبو آتی ہے، لیکن ہمارے نبی، ان کے مبارک پسینے میں ایسی خوشبو ہے کہ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں. لوگ جب تھوک دیتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں اس کو تو ادب نہیں ہے، دیکھو کہاں تھوک دیتا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اور دوسرے صحابہ جن کو پانی نہیں ملا، وہ صحابہ جنہوں نے لیا تھا ان کے ہاتھ کو ٹچ کر کے اپنے منہ پر مل لیتے ہیں. اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ہم جب روڈ پہ جاتے ہیں تو جانور جب قریب آتا ہے کچھ کہتا ہے ہم سمجھتے نہیں، لیکن ہمارے نبی جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو جانور بھی حضور کو آ کر سجدہ کرتے اور حضور کی بارگاہ میں شکایتیں کرتے لوگوں کی. اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو پتھر کو ہم دیکھتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے. ہمارے نبی جب باہر جاتے ہیں تو پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے. تو حضور کی شان آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم عام آدمی ہیں، نبی عام آدمی نہیں ہے، نبی کی شان الگ ہے. آج سے آپ اپنے بچوں کو یہ سب باتیں اس طرح معجزہ حضور کے بتائیں گے تو ان کے دل میں ہمارے نبی کی محبت پیدا ہوگی. آپ بتائیں اپنے بچوں کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق کو. اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر کی شان بچوں کو سکھائے تاکہ کبھی حضرت ابو بکر کی برائی نہ کریں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے آپ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے. اگر آپ کے بچے جان لیں گے کہ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب صرف حق بولتے ہیں، تو جو وہابی تراویح کو 20 نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت عمر نے کیا نا، تو ان کو حدیث سنا دینا حضرت عمر نے جو کیا وہ حق ہے، حدیث سے ثابت. اور دوسری بات حضور نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے. تو اے وہابی، اگر تم 20 رکعت اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت عمر نے کیا تو تم شیطان کو فالو کرتے ہو، اس لیے کہ جو عمر کے راستے سے ہٹنے والا شیطان ہے تو تم بھی حضرت عمر کے راستے سے ہٹتے ہو تو تم بھی شیطان کو فالو کرتے ہو.
اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ عقیدہ مضبوط ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ کون جنت خریدنے کو تیار ہے؟ پانی کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا، حضور نے جنت کی بشارت دے دی۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جس کو چاہے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ربیعہ نے حضور کی خدمت کی تو فرمایا سل مانگو ربیعہ، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں مقام مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت جنت میں مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، یہ تو شرک ہے، بلکہ فرمایا اور بھی کچھ چاہیے؟ اس کا مطلب جنت تو دے دی گئی، اور بھی کچھ چاہو تو مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مددگار علی اس کے مددگار، تو مومنین کے مددگار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں اگر کوئی وہابی کہتا ہے کہ مشکل کشا کہنا شرک ہے تو یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مددگار علی بھی اس کے مددگار۔ اس طرح کی حدیثیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالیے، بچوں کے سامنے ان کی شان بیان کیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان بیان کیجئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حدیث میں یہاں تک آیا جو بچیاں پردہ نہیں کرتی ان کے لیے ایک سبق ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں جانے لگے گی تو ایک ندا آئے گی، اے محشر والو اپنی نظروں کو نیچے کرو، بی بی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی مرد ان کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور سیدہ فاطمہ کی شان یہ کہ ایک مرتبہ وہ پریشانی میں رو رہی تھی، روتی تھی، تو ان سے ان کی خادمہ نے پوچھا کہ اے جنت کی مالکہ، اے جنتی عورتوں کی سردار، اے سیدہ فاطمہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح فرمایا کہ پہلے زمانے میں جب جنازہ اٹھا کر لے جاتے تھے تو صندوق آتا تھا بند کرنے کے لیے، پہلے وہ صندوق نہیں تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب غمگین تھی اور بتایا اس کی وجہ کہ پہلے جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ عورتوں کا جنازہ ہے یا مردوں کا، تو اس فکر میں رو رہی تھی۔ اپنے وصال کے بعد بھی پردے کا اتنا اہتمام، تو ان کی خادمہ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازہ جب عورتوں کا ہوتا ہے تو اس طرح تیاری کی جاتی ہے کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ کس کا جنازہ ہے۔ تو اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے پیش کریں تاکہ ان بزرگان دین کی، ان نفوس قدسیہ کی محبت ان کے دلوں میں نہ صرف بیٹھ جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے بس جائے، اور اسی محبت میں یہ دنیا میں زندہ رہے اور موت بھی اسی محبت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور موت کے وقت غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔